बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आज फाटा के इलाके कुरम एजेंसी में दहशतगर्दों ने बारूदी सुरंग के जरिए एक मुसाफिर बस को निशाना बनाया। दहशतगर्दी के इस वाक़े में 15 मासूम लोग शहीद हो गए। इस वाक़े के चंद घंटे बाद आसिफ अली ज़रदारी ने मालाकंड में अवामी जलसे से खिताब किया। ज़रदारी साहब ने इस जलसे में फरमाया, शहबाज शरीफ आपका खाना खा रहे हैं, आपकी रोटी लूट रहे हैं, इनके पेट से निकालूंगा और ये इंशाल्लाह इस अवाम को मिलेगा फाटा, जिसके लिए बीबी ने हमेशा आवाज उठाई। इंशाल्लाह हम KPK में उसको मर्जर करेंगे। पाकिस्तान है ना, अपने बाप का मुल्क नहीं है। गो नवाज गो, बच्चे की जुबान पे ये नारा है कि गो नवाज गो, जाली खान गो, इमरान गो, जाली खान गो। ये जलसा KPK में हुआ, लेकिन जरदारी साहब को इस जलसे के दौरान कुरम एजेंसी के आज के 15 शहीद याद नहीं आए। इन्होंने इनके लिए कोई कलमा खैर कहा और ना ही इनकी ताजियत की। क्यों? आज इमरान खान ने भी कुरम एजेंसी से चंद मील दूर हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिताब किया। इन्होंने फरमाया, अगर मैं स्पोर्ट्स ना खेलता आज मैं इधर ना होता। चैंपियन वो होता है जिसको हार हरा नहीं सकती। अगर मैं क्रिकेट में मेहनत ना करता तो शौकत खानम कैंसर अस्पताल ना बना सकता, क्रिकेट और हॉस्पिटल ना बनाता, क्रिकेट ना खेलता हॉस्पिटल ना बनाता, तहरीक इंसाफ ना बनाता, तो नवाज गो तो इंशाल्लाह जुमे को होगा। एक हमारा कौमी तराना है, एक अब दूसरा कौमी तराना है, गो नवाज गो इंशाल्लाह जुमे को। इमरान खान साहब को भी कुरम एजेंसी के ये 15 लोग नजर नहीं आए। आज वजीर आजम डॉन लीग्स के सिलसिले में तारक फातमी से मुलाकातें करते रहे। ये इमरान खान से निपटने की हिकमतें अमली भी तैयार करते रहे, लेकिन ये भी कुरम एजेंसी के शोहदा के लिए वक्त ना निकाल सके। वजीर आजम हाउस से एक रवायती और मामूल के मुताबिक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई और बस। मैं मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों से 2 सवाल करना चाहता हूं। आप फाटा फाटा करते नहीं थकते। आप फाटा के लोगों को इनके हकूक भी देना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरजीहात का आलम यह है कि पारा चनार में 30 मार्च को बम धमाके में 25 लोग शहीद और 95 जख्मी हो गए थे, लेकिन आपके मुंह से उनके लिए एक लफ्ज नहीं निकला था। आज भी 15 लोग शहीद हो गए। आप आज भी गो नवाज गो, रो इमरान रो और गो जाली खान गो के नारे लगाते रहे, और आप उन नारों के दौरान इन बेचारों के लिए एक मिनट ना निकाल सके। क्या ये पाकिस्तानी नहीं थे? क्या ये इंसान नहीं थे? और क्या इनका खून खून नहीं था? और दूसरा सवाल, ये लोग अगर कराची, लाहौर और पेशावर में शहीद हुए होते तो क्या आपका रवैया फिर भी यही होता? क्या आप उन लाशों को भी इसी तरह फरामोश कर देते? खुदा खौफी करें, कम से कम शहीदों को तो बराबरी दे दें, कम से कम खून को तो खून समझ लें। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। एक हमारा कौमी तराना है, एक अब दूसरा कौमी तराना है, गो नवाज गो इंशाल्लाह जुमे को। अदालती फैसले के बाद कंफ्यूजन में इजाफा हो रहा है। बात कहां तक जाएगी? डॉन लीग्स का फैसला भी तकरीबन मैदान में आ गया और इमरान खान साहब ने एक नया इंकशाफ कर दिया। इनका यह कहना है कि मुझे पानामा लीग्स पर खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए की ऑफर की गई थी। इमरान खान साहब को यह ऑफर किसने की? ये तमाम इश्यूज हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, MNA है। मुराद सईद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और डॉक्टर क्यूम सोमरो साहब ने हमें ज्वाइन किया कोयटा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। दानियाल अजीज साहब, ये फरमाइएगा सर, इमरान खान साहब ने बड़ी जबरदस्त किस्म की उनकी इंकशाफ है कि 10 अरब रुपए की उनको ऑफर की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि आप पानामा लीग्स पे खामोश रहें। तो सर ये क्यों खरीदना चाहते हैं आप? जब केस का फैसला हो गया तो अब आके याद आया। मेरा ख्याल है कि कोई डोज ज्यादा लगी, जहांगीर तरीन से कंफ्यूज कर गए हुकूमत को कहीं शायद। मेरा ख्याल यही है। आपकी तरफ से कोई ऐसी पेशकश नहीं? वो बताएं, वजाहत करें। वजाहत उन्होंने की है ना सर, उन्होंने कहा कि मुझे 10 अरब रुपए की उन्होंने पेशकश की, और तो इदारों को कितने की पेशकश करते होंगे? ये तो इनका पुराना इदारों के साथ ये मुखालफत करते हैं, कभी जाके शलवारें टांग देते हैं, कभी ये PTV के ऊपर हमला कर देते हैं, कभी पार्लियामेंट पे। ये तो पुराना इनका रवैया है। तो ये आप रिजेक्ट करते हैं सारी बात को? ये फजूल बात, डिनाइल आ रहा है, फजूल बात है। ये वही 35 पंक्चर है। खुद ही इन्होंने कहना कि जी मैंने ऐसे ही कह दिया। ये इतनी बड़ी बात है, बड़ी खौफनाक बात है। इस बात पे हुकूमत जा सकती है कि एक गवर्नमेंट जो है वो खरीदना चाह रही है अपोजिशन पार्टी को कि आप अपना केस विड्रॉ कर लें और इस पे खामोशी इख्तियार करें। तो आपको यकीन है कि वाकई इमरान खान साहब को ऑफर हुई होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि चौधरी साहब, आपको
پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ بھی آپ اچھی طرح واقف ہے کہ کبھی پیسہ لیا انہوں نے اسامہ بن لادن سے بھی پیسہ لیا, آپ کو یاد ہے کہ ISI سے بھی پیسہ لیا, اور ابھی اسی دوران 20-25 ارب کی تو انہوں نے جو تحریری جواب قومی اسمبلی میں جمع کیا صرف اشتہارات دے دیے. یہ بالکل ان کا وتیرہ ہے, اس طرح کرتے رہتے ہیں, پہلے لوگوں کو خاموش کرتے ہیں, قیمتیں لگانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کو شاید علم نہیں تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اصولوں کے اوپر کھڑا ہونے والا شخص ہے, اور پاناما لیکس کو کہاں تک لے کے گئے اور آپ کے سامنے چیزیں کہاں تک پہنچی. آج ویسے آپ کو یقین ہے کہ واقعی آفر ہوئی ہوگی؟ نہیں چودھری صاحب دیکھیے ان کا آفر کیسے کی ہوگی سر, ویسے سوال ہے. دیکھیے یہ تو آپ کو عمران خان صاحب وضاحت کے ساتھ پھر بتا بھی دیں گے, لیکن ایک چیز آج جو ڈان لیکس کی بار بار بات چل رہی تھی چودھری صاحب, آپ دیکھ لیں کہ میں ابھی تک انتظار میں تھا کہ ملٹری پولیس آئے گی اور پتہ نہیں کہ ان تینوں کو لے کے جائیں گے, پھر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا, پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو صرف اور صرف وہ کردار ہے جو کہ استعمال ہوئے. یہ سوچا کس نے, منصوبہ بندی کس کی تھی, پرائم منسٹر میں بیٹھا ہوا شخص یا کردار کس کا تھا کہ اس نے پاکستان کی سیکیورٹی, مطلب پہلے پاناما لیکس ہے, پاناما لیکس میں تو آپ کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ صادق اور امین نہیں رہے. اس وقت پاکستان میں اگر کوئی سرٹیفائیڈ جھوٹا اور سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے تو تم یا محمد نواز شریف ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے. پھر ان کے ساتھ تین ججز جو ہے گرفتاری جو ہے ڈان لیکس پہ ہو گیا. نہیں میں تو ایک میں سے آپ کو بتا رہا ہوں, 3 ججز جو ہے وہ کہہ رہے کہ مزید تلاشی لی جائے. جس طرح پاکستانی قوم کو بھی پتہ ہے کہ صرف اور صرف یہ مے فیئر کے فلیٹس نہیں ہے, باقی بھی پاکستانی عوام کا انہوں نے بڑا خون چوسا ہے, بہت کچھ نکلے گا, اس لیے لہٰذا مزید تلاشی لی جائے, اور جب مزید تلاشی لی جائے گی تو آپ کے سامنے باقی کردار بھی ہوں گے. اب ان کا موقف کیا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے. جس طرح ہنس رہے ہیں نا آپ کو, نہیں ایک جملہ, جب یہ ججمنٹ وہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو یہ بائرہ کی مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے. سنیے جب فیصلے کی سمجھ آئی تو گالم گلوچ پہ اتر آئے. اب آج ان کے بیانات آپ دیکھ رہے ہیں, جس طرح پریس کانفرنس کی اور اس میں جو جملے استعمال کی گئی, یہ ساری چیز آپ کے سامنے ہے. کہا گیا کہ مریم کا نام جو ہے وہ اس کو بالکل فارغ کر دیا ہے, فارغ نہیں کیا گیا. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آج تازہ ترین بات کرتے ہیں سر, عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک نیا قومی ترانہ تخلیق ہو رہا ہے جس میں گو نواز گو ہے. تو سر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ قومی ترانہ تو قومی ترانہ ہے سر, اس کو تو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک نیا, انہوں نے کہا یہ قومی آواز ہے, یہ قومی آواز ہے. آج آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں مقصد یہ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جائے جہاں پہ بھی جائے, آپ گلی میں نکلے, آپ ایون کہ آپ تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا, مطلب پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ گلی گلی میں شور ہے اور وہ نعرہ آپ کو سنائی دیتا تھا, آج تو سپریم کورٹ نے آپ کو کہہ دیا, مطلب سرٹیفائیڈ چور, سرٹیفائیڈ جھوٹا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ قومی ترانہ نہیں ہے لیکن اس کو قومی ترانہ سمجھا جائے, قومی آواز سمجھا جائے. اوکے, تو میرا خیال ہے آپ کی طرف سے ایک تو صحیح آ جانی چاہیے, آپ کی طرف ایک کلیریفیکیشن آ جانی چاہیے کہ ان کا مطلب قومی ترانہ نہیں تھا. میں آپ کو ترجمان پاکستان تحریک انصاف کا ہی بیٹھا ہوں, کوئی ذاتی حیثیت میں تو میں یہاں پہ نہیں آیا, لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج آصف علی زرداری صاحب نے بھی تقریر کی اور اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کا پھر شجرہ نسب کھول لیا کل کی طرح, اور آج پھر انہوں نے جعلی خان بھی قرار دے دیا اور پھر کہا کہ گو جعلی خان گو. تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں گو نواز گو, اور وہ آصف علی زرداری صاحب دونوں کو کہہ رہے ہیں گو گو. دیکھیں ایک تو زرداری صاحب نے لوز بال پھینکا ہے. نمبر اگر شجرہ نسب پہ جاتے ہیں تو عمران خان کا بالکل پختون ہے, لیکن پختو کیا ہے, پشتو کیا ہے, پشتو غیرت ہے, پشتو ہے اصولوں کے اوپر کھڑا ہونا. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کا جتنا بھی سٹیٹس کو ہے, پولیٹیکل سٹیٹس کو, پاکستان کا جتنا بھی کرپٹ مافیا ہے, اس کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ عمران خان ہے. تو اس کا مطلب ہر غیرت مند آدمی جو پختون ہے. دیکھیں اور ایک اور چیز زرداری صاحب نے جو بات کی, دیکھیں تحریک انصاف شکار کھیلتی ہے اور وہ آ کے وہ تصویر کھنچواتے اور فیس بک پہ چڑھاتے ہیں. اچھا سمورہ صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ آپ کو عمران خان صاحب کے شجرہ نسب میں اتنی دلچسپی کیوں ہے سر؟ اور کل بھی آپ نے کہا, آج بھی آپ نے کہا, 21 سال ہو گئے آج اس پارٹی کو, آپ کو 21 سال بعد ان کا شجرہ نسب کھولنے کی کیا ضرورت پڑ گئی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جو آپ نے سوال کیا تو میں نے دونوں کی بات کو صحیح سمجھ رہا ہوں, کیونکہ ایک کو دینے کی عادت ہے, وہ پہلے رشوت دینے کے موڈ میں ہوتے ہیں ہمیشہ, ان کا یہ طریقہ کار رہتا ہے, اور دوسرے کو لینے کی عادت ہے, وہ سمجھ کر کے انہوں نے اس کو آفر دی ہوگی یقیناً, کیونکہ وہ پتہ ہے کہ اسپتال کے نام پہ, چندے کے نام پہ شاید وہ بات مان جائیں. اب انہوں نے بات نہیں مانی, یہ اور بات ہے, کیونکہ ورنہ وہ ایک لینے کا عادی ہے اور دوسرے کو یہی عادت ہے کہ وہ پہلے خریدنے کی کوشش کرتا ہے. اگر خریدا جائے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں خرید سکتے ہیں تو پھر اس کے اوپر دباؤ, پریشر, ڈنڈا جو بھی ہوتا ہے وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے.
آپ کے پاس اگر کوئی ایویڈنس ہے کہ پہلے کسی نے خریدا ہو اور وہ خریدے جا چکے ہوں تو پھر آپ تو بات کریں نا سر. سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے, دونوں بڑی پارٹیز ہیں, آپ دونوں کی کیا نہیں میاں صاحب کے حوالے سے تو پروف بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جس شہر میں آج بیٹھا ہوں, کسی زمانے میں ایک جسٹس صاحب جو بعد میں پریزیڈنٹ بنے وہ بریف کیس لے کر کے اسی شہر میں آئے تھے, اور پھر اس کے بعد جب معاملہ نہیں بنا تو عدالتوں پہ حملہ بھی ہوا. یہ تو بات پرانی ہے, کوئی نئی نہیں ہے. اس کے علاوہ جیسے میرے بھائی سعید صاحب نے کہا کہ جی آئی جی آئی جب بنائی جا رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے پیسے لیے تھے. یہ لین دین کے تو ماہر ہے نا, کہیں دیتے ہیں کہیں لیتے ہیں, کہیں خطری جو خط آتے ہیں قطری خط, کہیں یہ سعودی سے لیتے ہیں. یہ تو ان کا ایک پرانا طریقہ کار ہے, چاہے وہ بزنس کے نام سے ہو چاہے کسی اور نام سے ہو. تو یہ تو اس پہ تو کوئی میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ کسی کو بھی پتہ نہ ہو. علم سب کو یہ ہے کہ یہ دونوں ماہر نسب میں کیا دلچسپی ہے, اور آج آپ نے میاں نواز شریف کے ساتھ ساتھ گو عمران گو کے نعرے لگا دی. عمران خان نے کہاں جانا ہے سر, وہ تو اقتدار میں بھی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ گو نواز گو یا گو عمران خان, بات یہ ہے کہ یہ عوام کی جب آواز بن جاتی ہے کہ اب انہوں نے کے پی میں جو 4 سال گورنمنٹ کی ہے تو یقیناً اب کے پی کے لوگوں کی یہ آواز ہے کہ عمران خان صاحب اب خدا کے لیے یہاں سے بھی جان چھوڑو, آپ کی گورنمنٹ گڈ گورننس ہم نے یہاں دیکھ لیے. اس لیے ہم نے کہا کہ گو عمران گو فرام کے پی اور گو نواز گو فرام ریسٹ آف دی پاکستان, دونوں کو جانا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگلی باری بالکل یہ بات سچ ہے اور انشاءاللہ دیوار پہ لکھی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے کہ پھر پیپلز پارٹی آئے گی. سوال یہ کہ اگر یہ نہیں جاتے, یہ وفاق سے نہیں جاتے اور وہ کے پی کے سے نہیں جاتے تو آپ کیا کریں گے سر؟ آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے ان دونوں کو نکالنے کی؟ ہمارے پاس اسٹریٹجی یہی ہے کہ عوام, اب دیکھیں آپ نے کل سے 2 جلسے ہوئے کے پی میں, اور اب یہ ہم نے ابتدا کی ہے. آصف زرداری صاحب نے اب ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ 4 سال تک میں اس لیے خاموش رہا تاکہ یہ لوگ بلیم نہ کریں کہ انہوں نے جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے. اب ہم نے 4 سال کے بعد اب ہم آ رہے ہیں میدان میں, اور آپ دیکھنا کس قوت اور کس طاقت کے ساتھ ہم چاروں صوبوں میں جا رہے ہیں, اور مرکز کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ بنائیں گے. اور لوگوں کو جو مسائل ہیں 5 سال سے جو انہوں نے وعدے وعید کیے تھے کہ بجلی آئے گی, ہر چیز ہو جائے گی, نہ بجلی آئی, نہ آپ کی معیشت بہتر ہوئی, نہ آپ کا دفاعی نظام بہتر ہوا, نہ آپ کی خارجہ پالیسی بہتر ہوئی, نہ آپ کے اندر. صاحب کو شامل کرنا چاہتا ہوں میں, دانیال صاحب کو شامل کرتا. دانیال صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ ایک تو پاناما لیکس کا فیصلہ آ گیا اور بڑا متنازع فیصلہ, بڑے مسائل آپ کے لیے پیدا ہو گئے, ساتھ یہ ڈان لیگز کا فیصلہ بھی اب آ رہا ہے, اور اس میں بھی اگر طارق فاطمی صاحب چلے جاتے ہیں, راؤ تحسین صاحب چلے جاتے ہیں, اور وہ بھی اگر کچھ چیزیں کھول لیتے ہیں تو آپ کے لیے مسائل میں اضافہ نہیں ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں جی, یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے چلے آئے ہیں پہلے دن سے. بلکہ الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا طاہر القادری 1 ہوا تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, اور الیکشن پوسٹ پون کر کے کڑا احتساب کریں. اس میں 12 جماعتوں نے سائن کیا تھا, صرف نون لیگ نہیں تھی اس میں, کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ نون لیگ کی برتری آ رہی ہے اور اس کو روکنے کی وہ ایک پوری اسکیم بنائی گئی تھی. اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا دھرنے بھی دیکھے, پھر یہ ساری چیزیں مختلف مرحلوں میں سے گزرتے ہوئے اب پھر آپ دیکھ لیں کہ عدالت نے جو موقف تھا, آپ دیکھیں کہ جتنی پٹیشن تھی عمران خان کی اس میں 7 پریئرز تھی, وہ 7 کی 7 پریئرز مسترد ہوئی. نہ ای سی ایل پہ کوئی ڈلا, نہ کوئی برطرف ہوا اپنے عہدے سے, نہ اس میں انہوں نے ایف بی آر کو کوئی ریکمنڈیشن کی کہ آپ چیئرمین ایف بی آر کو اور چیئرمین نیب نہیں, دونوں کہا گیا کہ وہ کام نہیں کر رہے. پلیز ایک سیکنڈ, وہ ان کا کہنا جو ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہے جی, میں تو اس میں کچھ نہیں دخل انداز ہو سکتا. میں آرڈر کی بات کر رہا ہوں, آرڈر کی بات کر رہا ہوں. ججز نے کہا ہے نا, ججز نے یہ بھی کہا ہے کہ دوران ٹرائل جو ہمارے کامنٹس ہیں ان کو آپ نہ سمجھے گا, آرڈر کو دیکھیں. میں آرڈر کی بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی بھی ایک چیز عمران خان کی ایکسیپٹ نہیں کی گئی ہے. اور اسی لیے ہم نے کہا کہ آپ کی تمام چیزیں پھر سے, جیسے 35 پنکچر والی بات جھوٹ اور فریب تھی, ایک دفعہ دوبارہ ان کی تمام باتوں کو رد کر دیا گیا. تو اب اگر فرض کریں رد کر دیے گئے تو سر یہ جے آئی ٹی کس چیز کی بن رہی ہے پھر؟ یہ جے آئی ٹی جو ہے وہ جو تحقیقات اور ثبوت یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس نہیں ہے, اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی گیپس رہ گئی ہیں, جو ظاہری بات ہے 50 سال پہلے کا ریکارڈ جو ہے. آج آپ دیکھیں الیکشن کمیشن سے آرڈر آیا کہ جو دفعہ 62 ہے اس کے تحت تو آپ جا ہی نہیں سکتے جب ایک دفعہ الیکشن ہو جائے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پیراگراف نمبر 21 میں کہ پینڈوراز باکس کھل جائے گا. کس کے کیس میں؟ عمران خان اور جہانگیر ترین کے کیس میں, جہاں پر پختہ ثبوت موجود ہیں ان کے اپنے دستخط کے ساتھ. انہوں نے ٹیکس
لیکن سر وہ جو JIT کے سوالات ہیں وہ سب کچھ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو کلین چٹ مل گئی ہے تو پھر انویسٹیگیشن کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. انہوں نے یہ کہا نہیں, ایک منٹ کے لیے میں نے انٹرپٹ نہیں ان کو کیا, آپ کائنڈلی میری بات مکمل کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ کر لیں, مجھے کوئی نہیں, آپ کریں فرمائیے. تو میں اس میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ بار بار یہ اس بات پہ اصرار کیا گیا کہ 50 سالہ جو ریکارڈ ہے, اب اس میں پہلا جملہ کیا ہے کہ جناب آپ جا کے جو آرڈر ہے جو یہ کہتے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے, جو آرڈر ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ 50 سال پہلے جو گلف سٹیل تھی اس کا جا کے ریکارڈ لے کے آئیں جی. تو ٹھیک ہے, وہ جو جتنا پاس تھا ابھی پتہ چل جائے گا, اگر کوئی چھپایا گیا یا نہیں دیا گیا تو جا کے لے لیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے. لیکن سر یہ کمیشن ایک کمیشن بنا ڈان لیکس پہ, سر 30 دن میں رپورٹس دینی تھی, 6 مہینے بعد بھی رپورٹ نہیں آئی, تو یہ تو ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جس میں 2 مہینے میں رپورٹ آنی ہے تو 3 سال میں نہیں آئے گی. سر اس میں جی جو رپورٹ ہے اس میں واضح طور پر جو تمام ادارے شامل ہیں ان کی کنگرونس سے اور مختلف جو اس کے زاویے تھے ان کے نوک پلک سیدھی کر کے, تو یہ ایک اگریڈ جو صورتحال ہے جہاں پر اگری کیا گیا تھا کہ رضا صاحب کو بنایا گیا. کمیشن گورنمنٹ نے بنایا نا سر. جی بالکل, اور گورنمنٹ ہی پیش ہوتی رہی ہے نا اس میں, گورنمنٹ نے ثبوت پیش کیا, اس میں کسی جگہ کوئی اپوزیشن نہیں تھا سر. ایسے نہیں, اس کا فیصلہ 30 دن میں آپ نے دینا تھا اور چودھری نثار صاحب کہتے تھے پرسوں آیا پرسوں آیا پرسوں آیا, 6 مہینے گزارتی ہے. ایسا نہیں ہے, اس میں بہت سارے میڈیا کے لوگ بھی پیش ہوئے ہیں, اس میں بہت سارے نجی ادارے بھی پیش ہوئے ہیں, بہت سارے ٹی وی چینل بھی پیش ہوئے ہیں, تو آپ ایسے نہ کریں, جو بات حقیقت ہے وہ بھی کرنی چاہیے. چودھری صاحب دیکھیں, انہوں نے کہا ان کے پاس تو ان کے سارے ثبوت جو ہے ان کو مسترد کر دیا گیا, اور ایک قطری خط جو ان کا ڈیفنس تھا اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کیا کہا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ یہ بم کی طرح گرے گا, بم کی طرح تو گرا لیکن کارسپونڈنٹ نمبر 1 میاں محمد نواز شریف کے اوپر گرا. پھر پیرا نمبر 125 میں جو آپ نے سوال کیا کہ JIT کیوں بن رہی ہے, نیب کے چیئرمین کے حوالے سے, FBR کے حوالے سے, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے, اور ایون کہ اسپیکر کے حوالے سے کہ اس کو آرٹیکل 91 کے تحت یہ ریفرنس بھیجنا چاہیے تھا, جو کہ انہوں نے اپنا کام نہیں کیا اور ان کی ناکامی. آگے جا کے پیرا نمبر 133 میں ڈرامے کے صفحہ نمبر کون سا ہے؟ پیرا نمبر 133 ڈرامے کے کردار سے ان کو ملاتے ہیں. یہ سارے جو اختلافی ہے نا وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں. نہیں میں جو ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے, نہیں بات یہ ججمنٹ کا حصہ نہیں ہے, نہیں یہ اختلافی نوٹ پڑھ کے سنا رہے ہیں. اس کے باوجود یہ فیصلے کا حصہ ہے سر. ان کو ہارنے کا اتنا سلیقہ ہے. آج بھی عمران خان نے کہا کہ میں تو ہار کے سیکھتا ہوں, اب یہ پھر ہار گئے بیچارے, اور ہار کے وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں جو ساری باتیں, اور اس میں واضح طور پر میں پھر سے کہتا ہوں جس نے اپنا روح بھیجا, جس نے اپنا روح بھیجا دنیائی مفادات کی خاطر, یہ بتائیں کہ کون سی پرائر مانی گئی ہے, اختلافی نوٹ یہ کہ میاں محمد نواز شریف چور ہے وہ جھوٹا ہے. آپ بتائیں جی آپ کی کون سی پریئر مانی گئی؟ سر سوال ہے بڑا سمپل سا, آپ یہ کہیں کہ ہم نے عدالت سے یہ مانگا تھا, یہ عدالت نے ہمیں دے دیا. دیکھیے چودھری صاحب, میں بات کر رہا تھا, جب یہ بولنے لگے میں نے ان کی بات فرمائیے. 2 ججز نے ہماری بات تو مانی گئی. 2 ججز نے کیا کہا, 2 ججز نے کہا کہ اس کو فارغ ہونا چاہیے. سنیں, 3 کا سن لیجئے نا, 3 کا سن لیجئے, اس طرح نہیں ہوگا. آپ اس دن بھی بڑا ہنس رہے تھے, مٹھائیں تقسیم کر رہے تھے, بعد میں سمجھ آئی تھوڑا. تو اس کا مطلب یہ 2 ججز آپ کے 3 ججز ان کے کالی پٹیاں تو یہ بات تو سنیں نا, میں کیا کروں. 2 ججز نے کہا کہ یہ سرٹیفائیڈ چور اور جھوٹا ہے. کیا کہا؟ صادق نہیں ہے, صادق نہیں ہے مطلب جھوٹا ہے, صادق اور امین نہیں ہے. 3 ججز نے کیا کہا, مزید تلاشی لی جائے. یہ JIT کیوں بنی ہے؟ اگر یہ فارغ ہو گئے, ختم ہو گیا معاملہ. 2 نے اپنا فیصلہ سنا ہے, 3 نے ابھی مزید تلاشی لینی ہے, یہ مزید تلاشی کے بعد آپ جیل میں ہوں گے. اس فیصلے کے بعد کنفیوژن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے شاید سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک نیا کمیشن بنانا پڑے گا جس کی وضاحت کر سکے. میں یہ تو 3 جو ہے وہ کردار تھے, یہ 3 کردار تھے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ خبر, یہ سوچ کس کی تھی, یہ خبر کس نے لگوائی, کس کے کہنے پہ لگوائی؟ اب تو بات آگے جائے گی. اس لیے تو 2 دن کا کہا گیا تھا جی, 2 دن کا کہا گیا تھا, پھر 2 مہینے گزر گئے, پھر میڈیا کے ساتھیوں نے بار بار پوچھا, اپوزیشن نے پوچھا کہ آپ کی رپورٹ آ رہی تھی, وہ رپورٹ کیوں نہیں آئی؟ ان کے پاس جواب نہیں تھا. اب ان کو پتا ہے کہ یہ جو ایک جو مافیا تھا, ایک کالی پٹیاں کیوں باندھی تھی سر آپ نے؟ میں کالی پٹیاں اس لیے کہ میرے ملک کا وزیر اعظم کے اوپر اگر اعلیٰ عدلیہ کہہ دے کہ وہ صادق اور امین نہیں رہے تو میں کالی پٹی نہ بنوں, اور کیا کروں؟ جب میرے ملک کے حوالے سے, جب میرے ملک کے پرائم منسٹر کے حوالے سے آنریبل ججز یہ کہہ دے کہ ان کی مزید تلاشی لی جائے, JIT بنے اور 19-20 گریڈ آفیسر کے سامنے یہ پیش ہو,
میں کالی پٹی نہ بانوں کیا کروں؟ جب یہ آواز لگے گی کہ ملزم نواز شریف حاضر ہو تو میں کالی پٹی نہ بانوں تو کیا کروں؟ یہ میرے اوپر وزیر اعظم ہوگا. بات تو کہاں آواز لگے گی؟ ایسے یہ ڈرامہ کہاں لگتی ہے آواز جے آئی ٹی میں؟ اور اس سے زیادہ تو ڈان لیکس جو ہے اتنا خطرناک چیز ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں میرے وطن تو تیری بازو میں پلتے ہیں، وہ لوگ کیوں تجھے پامال کرنے لگتے ہیں؟ یہ تین کردار نہیں ہے. یہ بات جائے گی وزیراعظم ہاؤس تک، وزیراعظم ہاؤس تک بات جائے گی تو پھر بتایا جائے گا کہ مودی کا یار کون تھا جو کہ انڈیا کا نیریٹو پیش کر رہا تھا. سونو صاحب کی طرف جانا ہے. سونو صاحب ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم پیٹوں سے دولت نکالیں گے اور نکال کے عوام میں تقسیم کر دیں گے. تو سر یہ کون سے پیٹ ہیں اور کب نکلے گا اس سے مال اور کب عوام کے پاس جائے گا؟ چھوڑ سے کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مراد صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جمعے کو جو آپ نے ایک لاہ عمل دیا ہے کہ ایک بڑا جلسہ کریں گے اور ایسا ایک جلسہ ہوگا کہ جس سے جو ماضی میں نہیں ہو سکا اسی جلسے میں ہو جائے گا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قوم اس بار آئے گی، جاگے گی اور حکومت کو فارغ کر دے گی؟ دیکھیں تحریک انصاف کے جلسے ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں اور آپ نے بھی دیکھے کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر پچھلے 5-6 سالوں میں بڑے جلسے ہوئے ہیں وہ تحریک انصاف کے ہی جلسے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت بھی بہت بڑا ہوگا. لیکن ایشو کیا ہے؟ اس وقت تو پورا پاکستان جو ہے وہ تیاری نہیں کرنے کے لیے. وہ کیوں کہ آئی سی آئی جے کے جو انکشافات ہوئی تھے، آپ مجھے بتائیں کہ آئس لینڈ کا پرائم منسٹر گیا، نہیں آئس لینڈ کا پرائم منسٹر گیا، کیا کوئی ججمنٹ آئی تھی؟ کیا کوئی عدالت عظمیٰ میں کسی نے کہا تھا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے؟ کیا کوئی اسپینش وزیر کو کسی عدالت نے کہا تھا؟ پاکستان کے اندر تو پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہو کہ ملک کے وزیر اعظم کے اوپر اتنے بڑے سوال نشان. اور اب جو جے آئی ٹی بنی ہے اس کے اندر پیشی ہوگی، وہ ملزم حاضر ہوگا، پھر مزید سوالات ہوں گے کیونکہ جو عدالت عظمیٰ نے سوال پوچھے تھے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا گیا. آپ انتظار کیوں نہیں کر لیتے سر؟ آپ انتظار کریں نا، 7 دن پورے ہوں گے، جے آئی ٹی بن جائے گی، 2 مہینے میں جے آئی ٹی نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دینا ہے، تو آپ کو اتنی جلدی کیا ہے؟ دیکھیں نمبر 1 کہ کیا اتنے بڑے جو فیصلے آنے کے بعد نواز شریف کو وزیراعظم کے عہدے پہ رہنا چاہیے؟ آپ کا خیال ہے کہ خود ہی استعفیٰ دے دیں؟ کیا اس کو اگر انہوں نے شروع میں استعفیٰ نہیں دیا تو اب کیوں دیں گے؟ دیکھیں اب تو میں کہہ رہا ہوں کہ سرٹیفائیڈ صادق اور امین نہیں ہے، یہ تو سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ تو سند یافتہ. اب بات ہے ایک تصدیق کی مہر لگ چکی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ صادق اور امین نہیں، اور 3 نے یہ نہیں کہا کہ صادق اور امین ہے، کہتے کہ مزید تلاشی لی جائے. اب دنیا صاحب میرا خیال یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ صادق اور امین نہیں رہے اور آپ کو اخلاقی برتری ثابت کرنے کے لیے آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور یہ وزیر اعظم کی کرسی جو ہے پارٹی کے کسی اور شخص کے حوالے کر دینی چاہیے. ہمیں سارا پتہ جی یہ کیا سمجھتے ہیں، یہ پہلے دن سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں. ہر میدان میں ان کو شکست ہوئی ہے. یہ جب کہتے تھے کہ منظم دھاندلی ہوئی اس وقت بھی یہی رٹ ہم سنتے آئے ہیں، اس وقت بھی یہی ہوچے قسم کے نعرے لگاتے رہے ہیں، وہاں بھی منہ کی کھائی. اس سے پہلے جب پیناما کی یہ پہلی دفعہ جلسہ ہونے لگا ہے پیناما کے اوپر، انہوں نے کوئی تقریباً 40 جلسے کیے ہیں، لاہور میں کیا، فیصل آباد میں کیا، سارے وہاں فیل ہو گئے پنجاب میں. اس کے بعد یہ بھاگ کے کے پی میں چلے گئے. پاناما کے بعد نہیں سن لیں ایک منٹ کے لیے سن لینا. اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ساتھ ہے نا. سپریم کورٹ نے فیصلے ان کی کون سی مانی ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ پرائم منسٹر مستعفی ہو جائے. یہ ساری باتیں مانی ہیں. ایک منٹ ہے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ صبر کریں. پرائم منسٹر کو کہا انہوں نے کہ آپ استعفیٰ دے دیں یا علیحدہ ہو جائیں اپنے عہدے سے، کہا انہوں نے نہیں کہا. ویسے 2 ججز نے تو کہا ہے کہ صادق اور امین ہے. وہ 2 ججز کا فیصلہ نہیں ہوتا جی، ان کو لے کے آپ سرانے کے نیچے رکھ کے سوئے رہے، ان کے اوپر ضرور کریں. تو باقی 3 نے تو فیصلہ نہیں دیا نا، آپ اس میں مگن رہے. 2 نے فیصلہ، 5 میں سے 2 نے فیصلہ دیا، 3 نے اپنا فیصلہ ہولڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی تو ہم بھی فیصلہ کریں گے. تو اس میں کہہ رہے نا کہ ثبوت نہیں سامنے آئے تو اسی لیے بنائی نا جے آئی ٹی. تو فبیا تو اس میں ثبوت تو نہیں ہے نا، یہ تو چیز سمجھ آ گئی. ایک منٹ ہے، دوسری جانب ہم نے تو چودھری صاحب دے دی اپنی جو یہ جس کو یہ بری زبان میں تلاشی کہتے ہیں، کورٹ کے پروسیس میں ہم نے سجدہ کر دی عدالت کے آگے. جو عمران خان اور جہانگیر ترین کا کیس لگا وہ کس دن شروع ہونا جی؟ تو وہ کرے نا، زور لگائے نا. اچھا ہم زور لگائیں اور آپ آرام سے بیٹھے رہے ہیں. نہیں آپ تکیے اس 2 فیصلوں کے اوپر آ کر لوریاں سناتے رہے عوام کو. نہیں تو فیصلہ میں نے کوئی بات نہیں نا، میرا مطلب میں نے فیصلہ کرنا. انصاف کا کیا تقاضا ہے؟ جب یہ عمران خان سینو خان بن کے کہتا تھا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، تحقیقات کراؤں گا اپنی بھی، تو کیوں بھاگے ہوئے ہیں پھر؟ آپ جائیں نا جی کورٹ میں، کیوں نہیں جاتے سر؟ آپ الیکشن کمیشن میں بھی پیش ہوں، آپ کورٹ کے سامنے بھی پیش ہوں، آپ بھی اپنا دودھ الگ کر دیں. کورٹ کا آرڈر نواز شریف کے اوپر نہیں ہے کہ تم سوال مجھ سے ہوا ہے، اب سن لیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. 35 سال مختلف ادوار میں یہ حکومتوں میں رہے.
پہلی مرتبہ یہ عدالت کے اندر آئے اور پہلی مرتبہ جب ان سے تفتیش شروع ہوئی تو کسی بھی چیز کا ثبوت نہیں تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا, عدالت عظمیٰ کہہ رہی ہے. عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ان کا جو وائٹ ڈیفنس تھا, قطری خط, انہوں نے سوچا تھا کہ بم کی طرح پٹے گا, پھٹا ضرور, لیکن کس کے اوپر؟ میاں محمد نواز شریف کے اوپر. ان سے جائیدادوں کے اور مزید تفتیش میں کیا ہے, اب پھر سے انہوں نے سوال لینے, مطلب 4 مہینے عدالت کے اندر. اور ان کا بھی ذکر کیا ہے جو روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے, ان کے حوالے سے بھی سوال ہوا ہے کہ قوم کو گمراہ کر رہے تھے. باہر کہتے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے, ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کہ ہم نے ثبوت جمع کر دیے, ٹی وی پہ کہتے تھے کہ دوسروں کو کہ پکوڑے کی کھاز اور خود کہتے ہیں کیا کہتی ہے عدالت عظمیٰ کہتی ہے کہ باہر ثبوت کا عدالت کا فیصلہ آ گیا, اس فیصلے کی ایک انٹرپریٹیشن آپ کی ہے, ایک ان کی ہے. اب آپ قوم کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نہیں بتا رہا جو میں خود سے کہہ رہا ہوں. میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں جو عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں لکھے ہیں. عدالت عظمیٰ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نااہل ہو گئے, عدالت بالکل کہا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ان کو گھر چلا جانا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نہیں جے ٹی بنائی جائے. بالکل کہا ہے, 2 ججز نے کہا کہ ان کو یہ نااہل ہے, یہ نااہل ہے, یہ ساجد کو امن نہیں رہے, ان کو گھر جانا چاہیے. اچھا جی, ان کا ایشو یہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت نے کہہ دیا ہے کہ وزیر اعظم نہیں رہے تو وزیر اعظم کیوں ہے؟ وہ دیکھیں وزیر اعظم وہ کیوں ہے, اصغر خان کیس کا فیصلہ آیا تھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ سپریم کورٹ کے اوپر ابھی فیصلہ جو آیا ہے, کورٹ نے اس فیصلے میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم نہیں رہا. کورٹ نے کیا لکھا ہے, میں آپ کو ذرا, آپ تشریح چاہتے ہیں, میں آپ کو تشریح کر کے دے دیتا ہوں. کورٹ نے یہ کہا ہے کہ 60 دن کے لیے ان کی مزید تلاشی لی جائے, کیونکہ نہیں, آپ کو کہا ہے کہ آپ کی ثبوت ناکافی ہے, آپ کو کہا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا, آپ کو کہا ہے کہ روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ لوگ کاغذ سے ہلا کے باہر کہتے ہو کہ ہمارے پاس ثبوت ہے, کورٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہی کے حوالے سے سوال کیا کہ کسی بھی سوال کا جواب نہیں ملا, آپ کے حوالے سے سوال کیا کہ قطری خط جو ہے وہ غلط ہے. یہ میری نہیں, قطری خط تو اڑا دیا سر, سنیے, قطری خط تو اڑا دیا, قطری خط کو نہیں, ان کو بھی اڑا ہے جو روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے تھے. ان کے حوالے سے کہا ہے, ان کے حوالے سے کہا ہے, ذرا فیصلہ پڑھیے, ان کے حوالے سے کہا ہے کہ آپ کا مراد صاحب, آپ کا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اب یہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے؟ دیکھیں آپ مجھے, میں سوال کرتا ہوں, میں قوم سے سوال کرتا ہوں, ان کو تو سنائی نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں کہ محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا, امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے, پوری قوم جو ہے, کیا اس سے پاکستان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ 22 کروڑ عوام کے سامنے عدالت عالیہ کے اعلیٰ ججز جو ہے وہ یہ کہتے کہ وہ صادق نہیں رہے, وہ امین نہیں رہے, وہ جب کہتے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, جب وہ کہتے کہ روزانہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے, ان لوگوں کی وجہ سے ان کے حوالے سے کہا کہ کاغذ پہ رہ کے یہ جھوٹ بولتے تھے, ان کے حوالے سے کہا کہ کسی سوال کا جواب نہیں تھا, ان کے حوالے سے کہا کہ بے نامی میری بھی سنیں نا سر, یہ اگر آپ اتنے کلیئر ہیں, آپ کا خیال یہ کہ فیصلہ اتنا ہی کلیئر ہے, تو پھر آپ کو قوم کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے سر؟ یہ تو پھر عدالت جائیں, آپ عدالت سے کہیں کہ نکالیں ان کو. عدالت نے کہہ دیا ہے, عدالت نے تو کہہ دیا ہے مزید تلاشی جو ہے نا, ان کا خیال یہ کہہ رہے ہیں, ذرا یہ سن لیجئے, 22 کروڑ عوام بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے, صرف ICIJ کے جو انکشافات کے 4 فلیٹس نہیں ہے, باقی بھی بہت کچھ نکلے گا, رائے ون بھی نکلے گا, مزید باہر کی جائیدادیں بھی نکلے گی. جواب لینا دیں دانیال صاحب. ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ فیصلہ بڑا کلیئر ہے اور آپ اس فیصلے میں فارغ ہو چکے ہیں, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ 22 کروڑ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ چلے جائیں گے. ہاں بالکل, 22 کروڑ لوگ تلا گنگ میں تھے نا, جہاں ان کی 7,000 کی شکست ہوئی تھی, وہاں 22,000 سے ہوئی ہے. یہ جیتے کون سا الیکشن ہے, یہ باتیں کیا کرتے ہیں؟ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھی کچھ عدالت کا فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ان کی کوئی بات نہیں مانی گی. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس چیز کو مسرت نہیں کر سکے, ان کی عادت ہے یہ فریب کرنا, ان کے لیڈر نے ان کو سکھائی ہوئی ہے یہ بات, اور یہ 35 پنکچر والی جو بات ہے صبر کریں. اور یہ جو گھوڑا اسپتال تھا, نہیں ماضی کیسے ہوگا, یہ آپ کو ایک شخص کی شناخت ہو جاتی ہے نا کہ کس قسم کے لوگ ہیں, ان کا تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو نیا ہے بیچارے. اور اس کے بعد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماضی میں نہ جائیں سر, ماضی تو آپ کا ماضی جس کا بھی کھولیں, جو عمران خان نے اپنے دستخط کے ساتھ یہ پاکستان کے اداروں کے سامنے جمع کروایا کہ میں نے اپنے اثاثے چھپائے ہیں 1983 سے لے کے 2000 تک, اور مجھے معاف کیا جائے, اور میں کالا دن سفید کر رہا ہوں, اور اس کا ٹیکس بھی صرف 2,40,000, جبکہ وہ کروڑوں روپے کا ٹیکس بنتا تھا. اس کے بعد یہ کوئی طریقہ نہیں چل, یہ آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. تو میں بولوں گا تو کوئی نہیں بولے گا. بات مکمل, آپ اپنی بات مکمل. تو میں آپ کو جو جہانگیر ترین ہے,
جن کا یہ 10 ارب کا بتا رہے تھے ابھی، شاید وہ کنفیوز ہو گئے، کوئی ڈوز زیادہ لگ گئی ہوگی کہیں، تو وہ جو ہے ان کا انہوں نے جمع کروایا، انہوں نے ایس سی پی میں جمع کروایا کہ میں نے 7 کروڑ روپے چوری کیے جب وہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے 1.5 کروڑ روپے جرمانہ بھی جمع کروایا. تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ تو پختہ ثبوت سامنے ان کے اپنے دستخط کے ساتھ، ان کے دستخط کے ساتھ، تو وہ چھپتے پھر رہے اس سے، کچھ بھی نہیں بچے گا. پرائم منسٹر سامنا کر رہے ہیں، یہ چھپتے پھر رہے ہیں بیچارے. اب یہ حساب کنڈکٹ بات تو کرنا، اسے میں وہ کہنا چاہتا ہوں. یہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں؟ آپ بھی تو بار بار جھوٹا کہہ رہے ہیں سر. میں نہیں کہہ رہا، آپ جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں، آپ فریبی بھی کہہ رہے ہیں، سچا نہیں ہے، ان کو بھی بات کرنا جھوٹا ہے. میں کہہ رہا ہوں عدالت کہہ رہی ہے، مسلسل چوٹ بھی کہہ رہے ہیں. ان کی عادت ہے بیچاروں کی، یہ اپنے بے بس ہیں، یہ بیچارے، میں اپنی باتیں نہیں ان کی کر رہا. ٹریننگ ہی یہ ہے. سر آپ دونوں تھوڑا سا سانس لیں، پانی پئیں، مجھے چھوٹی سی بریک لیں دیں، اور بریک کے بعد آپ ساتھ دیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. دانیال صاحب، ایک چیز اور بڑی نوٹیبل ہے کہ پی ٹی آئی کو نئے لوگ جوائن کر رہے ہیں. لیاقت جتوئی صاحب آئے اور بڑا نام ان کا، اس طرح مصطفیٰ کھر صاحب بڑا نام ہے، آپ ان سے اتفاق کریں نہ کریں لیکن واقعی ایک فگر ہے. تو یہ جو فگرز جوائن کر رہی ہیں اس پارٹی کو، تو اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ 2018 کے الیکشن جب ہوں گے تو ڈینٹ ڈالیں گے یہ آپ کو بہت. مجھے تو بڑا فکر ہے جی اپنا جوید چوئی صاحب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو شامل کرتے کرتے کہیں قبر میں سے جنیجو صاحب کو بھی نہ نکال لائیں کہ جناب یہ بھی ہے. مطلب جو گڑا گڑا بیچارہ ختم، پتہ نہیں کتنے کتنے الیکشن آ چکے ہیں. لیاقت جتوئی صاحب کو آپ لیڈر نہیں سمجھتے؟ لیاقت جتوئی صاحب کا جب آپ چیف منسٹر آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں بھائی، جی جب آپ ان کا ماضی سامنے رکھیں گے عمران خان کو، یہ نیا پاکستان لانے، معاف کرنا میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کوئی میرا مطلب ہے کوئی ڈنگ کی بات. مصطفیٰ کھر صاحب کو بھی آپ لیڈر نہیں سمجھتے؟ تو یہ تو کہہ رہے تھے ہم نیا پاکستان، مصطفیٰ کھر نے نیا پاکستان، شیر پنجاب ہے، اور ایک شیر ان کی پارٹی میں بھی آ گیا، یہ ذہن میں رکھیں آپ. سر اب یہ بلا نہیں رہا سر، ایک شیر ان کے پاس. چوئی صاحب آپ مذاق کر رہے ہیں. نہیں مذاق نہیں، سیریس. شیر پنجاب بھائی، شیر پنجاب کا خطاب ملا ہی ان کو پہلی مرتبہ. مذاق کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے چوئی صاحب؟ مجھے بتائیں آپ، یہ نیا پاکستان بننا ہے؟ دیکھیں نا جی، سب سے پہلے پاکستان میں سب سے پہلے شیر پنجاب اگر کسی کو کہا گیا تو مصطفیٰ کھر صاحب. سن کون سا تھا ذرا بتا رہے ہیں؟ نہیں یار، ہم مذاق میں لیں گے ساری بات. برا صحیح صاحب، برا صاحب، یہ جو ایک ہمیشہ سوال ایک آپ پہ کیا جاتا ہے کہ آپ جلسے بہت اچھے کر لیتے ہیں، بیانات بھی بہت اچھے دے دیتے ہیں، اور آپ کا خیالات بھی بہت پوری قوم تک جاتے ہیں، لیکن جب الیکشن کی باری آتی ہے، ضمنی الیکشن کی، تو وہاں ہار جاتے ہیں آپ مکمل طور پہ. تو ووٹرز کو کیوں نہیں قائل کر سکے آج تک؟ لیکن ضمنی انتخابات پہ یہ جتنا خوش ہو رہے ہیں نا، پیپلز پارٹی بھی 4 سال پہلے اسی طرح ضمنی انتخابات جیت رہی تھی. جب قاپ لیگ کے دور میں بلدیاتی انتخابات ہوئے تو قاپ لیگ جو ہے وہ پورا پاکستان میں وہ نشستیں لے کے جا چکی تھی، آپ کو پتہ ہے، اور پہلے نمبر پہ مسلم لیگ قاپ کی تھی. لیکن جب الیکشن آئی جنریشن، تو ان کو اپنی حالت کا پتہ کہ سب جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی ضمانت ضبط ہو گئی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ دھاندلی کا بھی انہوں نے شور کیا تھا. جناب والا، آپ نے دیکھ لیا کہ N154 کی ہم نے بات کی تھی، وہ N154 میں ری الیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ ہم الیکشن جیت جاتے ہیں، ہمارا وہاں پہ قومی اسمبلی میں ممبر بیٹھا ہوا ہے. N122 میں جہاں پہ ہماری لیڈر کے مقابلے میں 9000 سے یہ الیکشن جیتتے ہیں، وہاں پہ تحریک انصاف کے عمران خان کا ورک ہے. وہ قائد اعظم جیتا ہے، وہ خود مانتے ہیں. تو آپ تو خود مان رہے ہیں، آپ تو خود ہماری موقع کی تائید کر رہے ہیں. نہیں بتائیں نا آپ کون، آپ تو خود ہماری موقع کی تائید کر رہے ہیں. جس نے 10 ارب روپے ان کو دیا، وہ صاحب پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ صاحب پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ صاحب پہ سوار ہے اس کے. دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ داندلی کا شور مچایا ہوا تھا. تو جاوید چودھری صاحب، آپ نے دیکھ لیا کہ وہی حلقے جو ہم ڈیمانڈ کر رہی تھے وہاں پہ الیکشن کیوں ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ہماری موقف کی تائید ہو گئی، اس کا مطلب کہ آج بھی اسمبلی میں وہاں سے ہمارا لیبر بیٹھا ہوا ہے، تو ہم جیت گئے. بالکل سارے یہی جیتے ہیں. سارے نہیں، جہاں پہ سوال اٹھائے تھے وہ آپ نے دیکھ لیے. اور جو بلدیا، اچھا یہ بتائیں، یہ جو شیر پنجاب آپ نے لے لیا سر، شیر پنجاب، تو اس کا مطلب بلے کے ساتھ ایک شیر تو آگے نا آپ کے پاس. دیکھیں سنیے، ایک تو ان کے ساتھ مذاق نہ کریں. نہیں، مذاق میں آپ اڑا رہے ہیں، مذاق آپ کر رہے ہیں، سیریس مسئلہ ہے. جی سیریس ہے، خدا کی تھوڑا سا آپ بولیں. دیکھیں ضمنی انتخابات خیبر پختونخوا میں ہوئے، سوابی میں ہوا، ہم نہیں جیتا. نوشہرہ میں ہوا، ہم نہیں جیتا. لکی مروت میں ہوا، ہم نہیں جیتا. ٹانک میں ہوا، ہم نہیں جیتا. تو ضمنی انتخابات جہاں کی جس کی حکومت ہوتی ہے عموماً وہ جیتتی ہے. جنرل الیکشن میں ان کو پتا چلے گا کس کی پاپولرٹی ہے. ایک سوال کہہ رہے ہیں کہ آپ لے رہے ہیں نیا پاکستان. دیکھیں نیا پاکستان لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے، عمران خان کی ایک سوچ ہے، عمران خان کا ایک ویژن ہے، اور ان کو پتا ہے کہ جس طرح کی یہ بری طرح ان کی پرفارمنس ناکام ہو گئی ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سب سے کم ترین، بجلی کا بحران انہوں نے ختم نہیں کیا، انہوں نے ایگریکلچر سیکٹر
آخری سال میں آ کے وہ میٹرو اور ایکسپریس وے بنا رہے ہیں، ساری چیزیں بنا رہے ہیں، اور 4 سال ان کا حق ہے بھائی، 4 سال کیوں نہ بنائیں؟ پہلے کیا کیا الف اعلان کے روح کے لیے آل رائٹس ریزرو نہیں آپ کے لیے کہ صرف آپ ہی میٹرو بنا سکتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں تضاد دیکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ بات یہ ہے کہ ان کی جو انرجی بحران حل کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، حل ہوا لیکن ویسے میٹرو بنا رہے ہیں آپ پشاور میں میٹرو بنا رہے ہیں، حل ہوا 6000 میگا واٹ کی شارٹ فال ہے آج اپریل میں پیپلز پارٹی کے دور میں 3000 میگا واٹ کی شارٹ فال تھی۔ اچھا ویسے یہ فرمائیے گا قرضے ان کے دور میں سب سے زیادہ لیے گئے، کرپشن پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اکانومی بہتر ہوگی آڈیٹر جنرل کی اور ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے، آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں بھائی، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کم ہو رہی ہے، بالکل وہ پوری دنیا کے لیے بحران ہے، وہ صرف پاکستان کے لیے تو نہیں۔ چودھری صاحب ان کی اپنے اکنامک سروے کہہ رہی ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر نیگیٹو گروتھ پہ چلا گیا، فارن ڈائریکٹ ایک نصاب لیں، انہوں نے ہائیڈل بجلی بنا لی ہے، انہوں نے خیبر بینک بچا لی ہے، انہوں نے کہا ایک نصاب دیا اسکول میں بتا دیں گے، ہم اس وقت 46 بالکل بری طرح فیل ہو چکے ہیں، آپ دیکھیں الیکشن میں ایک سیٹ جیتی انہوں نے کہتے ہیں، آپ دے رہے ہیں، ہمارا ساری لوکل گورنمنٹ کی سڑکوں پہ آنے والی ہے، انہوں نے اپنا احتساب کمیشن بند کر دیا، صرف چیخنے دیکھیں کیسے چیخ رہے بچا چوری کر رہے ہیں، اور اب تو عدالت نے کہہ دیا گلی گلی میں چور ہے، نواز شریف چور ہے، اور اب جھوٹا اور یہ جو بات کریں گے تو پھر آپ اعتراض میں نہیں کہہ رہا، صادق اور امین نہیں ہے، الادیہ کہہ رہی ہے، قطری خط اٹھا کے پھینک دیا، الادیہ کہہ رہی ہے، یہ سارے کے پاس ثبوت نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ ان کے کسی سوال کا جواب نہ دیں، لیکن یہ پوری قوم جو بجلی تلاش کر رہی ہے اس وقت، اس کا جواب تو دیں آپ کا مسئلہ۔ جی بالکل، وہ اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ہیٹ ویو آئی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لوڈ شیڈنگ کے میں بہت بہتری ہوئی تھی پچھلے 2-3 سال میں، اور بڑی محنت سے یہ خلائی بہت بڑا تھا، یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ تو آپ تو صحیح شروع میں 6 مہینے 7 مہینے بڑھ گئے، سردیوں میں اشتہار چھپواتے ہیں، 25 ارب کی اشتہار دیتے ہیں، چیخرے کیوں 25 ارب کی آرام سے بولو بھائی، کہتے ہیں کہ بجلی کا بحران ختم کر دیا، انہوں نے 90 دن میں احتساب کر لیا، موسم احتساب کمیشن چل گرمی زیادہ ہے، انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کر لی، انہوں نے جیل خانہ ریفارم کر لیا، انہوں نے احتساب دے لیا، انہوں نے ہائیڈل فنڈ استعمال کر لیا، انہوں نے سٹا نہیں کھیلا، انہوں نے خیبر بینک میں لوٹ مار نہیں کی، ان کے وزیروں نے نہیں کہا کہ ان کا تمام حکومت جو ہے اس میں کرپشن ہو رہی ہے ٹاپ لیول پہ۔ سر وہ کچھ کریں نہ کریں لیکن بجلی آپ کو بھی لے کے بیٹھ جائے گی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔